अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, पिछले बरस इन्हीं दिनों हम तारीख बदलते देख रहे थे। इन्हीं दिनों खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा था और पुराने नक्शे पर नया पाकिस्तान उभर रहा था। 7 मई की मिडनाइट से लेकर 10 मई की सुबह तक मार्का हक में शानदार जंगी फतह दरअसल पाकिस्तान की फौजी ताकत बारे इंडिया के उस गलत जंगी तखमीने का नतीजा है जिसे नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का खमीर एक झूठे बयानिए से उठा जिसे दुनिया 2016 के उड़ी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से जानती है, जिसके बाद मोदी ने पाकिस्तान पर इल्जाम धरते हुए दावा किया कि 10 सालों में इस्लामाबाद को सियासी तौर पर आलमी तन्हाई में मुब्तला कर देगा। 2016 से 2026 10 साल बीत गए। पाकिस्तान को सियासी तन्हाई में घेरने के भारतीय दावे उल्टे पड़ चुके हैं और आज पाकिस्तान जंग के मैदान से लेकर मुज़ाकरात की मेज तक आलमी महवर बना हुआ है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावेदार मोदी का भारत वर्ल्ड आइसोलेशन वार्ड पहुंच चुका है। इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत कहीं 12वां खिलाड़ी तो कहीं एक्स्ट्रा शुमार होता है। नाज़रीन, पुराने नक्शे पर नया पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों का वो सबक था जो पाकिस्तान के फौजी, सिविल और सियासी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी जांफिशानी से याद किया। सोवियत जंग के वॉर इंजीनियर से लेकर वॉर ऑन टेरर के फ्रंट लाइन एलाई तक पाकिस्तान का फौजी, सियासी और सिफारती किरदार बिलाशुबा अहम और तारीखी है। लेकिन वॉर ऑन टेरर में 80,000 जानों की कुर्बानियों के बावजूद जब पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकी और टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट का बेसरूपा इल्ज़ाम, जंगों के मुज़र असरात, इल्ज़ामात और आफ्टर शॉक से निपटने में पाकिस्तान को 40 साल लगे। मई 2025 के मार्का हक में भारत के खिलाफ फतह बहैसियत कौम हमारे दुखों का मदावा है और मार्का हक में मिलने वाली आलमी पजीराई पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों का समर। सवाल ये है कि आज मार्का हक में फतह की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भारत क्या सोच रहा है और दुनिया पाकिस्तान को कैसे देख रही है, और सबसे बढ़कर मशरिक़ वुस्ता में आलमी सियासत की बिछी बिसात पर पाकिस्तान के लिए मौक़े ज़्यादा हैं या चैलेंजेस, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल तो आज की पहली कामयाबी की सालगिरह के हवाले से ही है। 1 साल गुजर गया फतह के हवाले से, जंगी फतह से अब अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर तक, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले भी मजबूत कदमों पे था, लेकिन दुनिया को इस चीज का एहसास नहीं था। दुनिया पाकिस्तान को देख रही थी। ये खित्ता इम्पोर्टेंट तरीन खित्ता है दुनिया का इस वक्त, उसको मुल्क वाक़या है, ये एक एटमी ताकत है, इस्लामी ताकत है। जब वो इस्लामी और एटमी ताकत को मिलाते थे तो फिर पाकिस्तान के बारे में उनकी सोच का और होती थी। लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि पाकिस्तान की जो हैसियत है मजमूई तौर पर, उसकी वजह से इस खित्ते में अगर किसी ने आना है या निकलना है, तो पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। तारीख साबित कर चुकी इस चीज को ही जी। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मार्का हक के बाद दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। हम ये समझ रहे थे कि भारत को, बल्कि बाकायदा हमारे जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो में लेक्चर देकर गए, आपको पता नहीं याद हो या ना हो, मुझे तो भूलते नहीं वो चीज। उन्होंने कहा जी एक पहिए का, जो साइकिल के पहिए के जो जहाँ पे तारें जाकर जुड़ती हैं ना, भारत वो स्पोक है, वहां पर सारी तारें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब इर्द गिर्द खित्ते के सारे मालिक वहां पे जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को भी जुड़े जाना चाहिए। ये नहीं भारत का पहिया घूमेगा तो पाकिस्तान साथ घूमेगा। बिल्कुल। मुझे बहुत शदीद इस बात पे एतराज भी था, मैं लिखा भी इस बात पे। वो वक्त आप याद कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं है, वो आज से 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद से लेके आज अब दुनिया को ये एहसास हो गया कि भारत में ये अहलियत नहीं है। भारत में अहलियत नहीं है कि वो इस खित्ते में एक मुतवाज़न किरदार अदा कर सके। वो अहलियत सिर्फ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनरल साहब, आप अहलियत के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात, ये जंग के बाद कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट में कुछ दोस्त ऐसे ममालिक जिन्हें पाकिस्तान बहुत अपने इज्जत भी देता रहा और उनको अपना दोस्त भी समझता रहा, उनकी जानिब से कहा गया कि आप में वो अहलियत नहीं है, भारत बड़ा मुल्क है तो आप उससे ये जंग नहीं जीत सकते, इसलिए आप पीछे हो जाएं। इस तरह की बातें बहुत सामने आई। अब इनमें सच्चाई है या नहीं ये नहीं जानती मैं,
لیکن اگر واقعی ایسی باتیں ہوئی ہیں تو وہ ملک جنہیں پاکستان اپنا دوست سمجھتا رہا، انہوں نے اس جنگ میں اپنا چہرہ بہت اچھی طرح دکھایا. جی بالکل. ہم جیسے لوگوں نے جو دنیا دیکھ چکی ابھی عمر کے اس حصے میں ہے. میں نے جب ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں جب ایک خاص ملک ہے خطے میں جسے بہت پاکستان کی بہت زیادہ تعلقات بنے ہیں اس سے، اس نے جب ابراہم اکارڈ کا حصہ بنا اور اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو میں اس کو لکھا تھا کہ اینیمی ایٹ دا ڈورز، یعنی کہ دشمن کو ہمارے دروازے پر لے آئے ہیں یہ ملک. اگر آپ دیکھیے تو ایکسس آف ایول اس دنیا میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور بھارت ہے. بالکل. اس ایکسس آف ایول کے اگر آپ نشان دیکھیں تو وہاں موجود ہے اس ملک جس میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں موجود ہے، بھارت میں تو ہے ہی ہے یہ، اسرائیل میں تو ہے ہی ہے یہ، امریکہ میں تو ہے ہی ہے یہ. تو دنیا کو ایکچولی اب احساس یہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک وہ ملک نہیں ہے جس کو ہم ایک ٹھوکر سے ایک طرف کر دیں گے. یہ بالکل ٹھیک. پاکستان وہ چٹان ہے جس نے بھی ٹکرایا اس سے وہ نقصان اٹھا کے گیا اس سے. اب بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے انتہا عزت افزائی کی، پاکستان کی بہت بڑی عزت پاکستان کو ملی ہے. جی جی. دنیا ریکگنائز کر گئی اس چیز کو. اب اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کو وہ پاور میں تبدیل کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے. بالکل یعنی اس ٹھیک. کو سافٹ پاور کے طور پر ہم نے اپنا جو اس وقت اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور کر سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ. اور بالکل شاید جنگ جیتنے سے زیادہ یہ وقت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے جو کامیابی حاصل کی اس کامیابی کو آگے لے کر کیسے چلیں. میاں ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب آپ کے وقت کا. 1 سال مکمل ہو گیا پاکستان کے مارکہ حق میں فتح کے حوالے سے. جنگی شکست کے بعد اگر ہم بھارت کی سائڈ کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں ایک بیک بینچر کے طور پر اس کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت بھارت کیا سوچ رہا ہوگا؟ بیک بینچرز کا تو کردار بہت ہوتا ہے کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی پارلیمنٹ میں، لیکن وہ تو آؤٹ سائڈر کے طور پہ یا بائی اسٹینڈر کے طور پہ ابھرا ہے. اس نے اپنے آپ کو اپنی حسمیت میں علیحدہ کر لیا ہے. جو انٹرنیشنل کرنٹ جیو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں اس کا کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور نہ کوئی اس کو وہ اہمیت دینے کو تیار ہے جو اس کا سائز اور اس کی اکانومی اور اس کا پریویس جو تھا سفارتی سطح پہ جو نہرو صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا وہ کردار نظر آتا ہے. یا وہ ابھرتا ہوا جو نرسمہا راؤ نے شائننگ انڈیا، گلٹسنگ انڈیا اور نا وہ سارا اس نے ملیا میٹ کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی حرکت سے یہ سارا کچھ کیا ہے. بالکل. کہ انہوں نے جب اوپی جو جنگ اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اب اس کو دوبارہ بار بار دہرانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں. ہم کنار ہوئے کامیابی سے، ہم نے ان کو شکست دی. جو سب سے بڑا ٹرانسفارمیشنل کانسیکوینس آف دیٹ وار واز کہ یہ بالکل کنڈیمڈ ہو گیا. ایک یہ گورنمنٹ مودی صاحب کی کہ جو یہ جھوٹ پہ مبنی لاتی ہے، پروپیگنڈا لاتی ہے پاکستان کے خلاف. اور یہ اس نے جو ایلیگیشن ہم سے پہلگام کے انسیڈنٹ پہ، جس کے لیے پاکستان نے کنڈولنس بھی دی تھی کیونکہ وہ ہیومن ٹریجڈی تو اپنی جگہ پہ ہے. اور یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے نہتے ٹورسٹ کو فالس فلیگ آپریشن میں مار دیا تاکہ امیڈیٹلی وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن یا کوئی پاز کے پاکستان پہ بلیم دیں اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کئی 100 میل چل کے وہاں سے پاکستان سے اور فینسڈ بارڈر سے LOC سے ہوتے ہوئے آ گئے. وہ تو پتہ نہیں چلا، 15 منٹ میں انہوں نے FIR کاٹ دی. بالکل. تو یہ چیزیں اگرچہ یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں کرونیکل انڈیا کرونیکلز ایک فائلیں نکلی تھی اور اس میں EU انفو لیب نے کی تھی، جس میں پتہ یہ چلا تھا 2005 سے
یہ انڈیا نے کوئی 720 NGOs اور پتہ نہیں کتنی فیک چیزیں بنائی ہوئی تھی، فیک جو ہے نا لیٹر ہیڈ بھی استعمال کیے تھے ڈس انفارمیشن دینے کے لیے، EU کے فیصلے اپنے حق میں کرنے کے لیے، اور EU میں اور UN میں پروپیگنڈا کرنے کے بارے میں۔ یہ 2023 تک یہ مسئلہ چلتا رہا تھا۔ اچھا پاکستان نے وہ ڈسکور نہیں کیے تھے، وہ EU کی انفو لیبس نے کیے تھے، تو وہ لوگ بھول گیا تھے کیونکہ پہلی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی امریکہ کی، ٹرمپ صاحب کی اور مودی، وہ بہت آپس میں کلوز ہو گیا، جی جی بالکل، اور اس میں ہودی مودی اور اس طرح کے جو، اور اس کے بعد جب وہ آئے ٹرمپ صاحب انڈیا آئے، ادھر گجرات میں جس طرح کا ہوا، تو وہ ساری بلائنڈ ہوئے تھے۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ انڈیا کتنا گر سکتا ہے اور اپنے غلط عزائم کو اچھا پورا یہ کرنے بات آپ نے جو کہی کہ تو اب لوگ جان پاکستان کو چکے ہیں کہ انڈیا کتنا گر سکتا ہے، جنرل صاحب میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کیونکہ بھارت نے گزشتہ کچھ سالوں میں متعدد فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں اور یہ دنیا کو اب نظر آیا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائی یا کوئی نہ کوئی آپریشن انڈیا کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اب کیا دنیا بھارت پر ان چیزوں پہ یقین کرے گی؟ یہ ویسی بات نہیں ہوگی کہ شیر آیا اور اس کے بعد واقعی شیر آ گیا، تو اگر واقعی بھارت میں کوئی حقیقت میں ٹیررسٹ واقعہ ہوتا ہے تو کیا دنیا یقین کرے گی یا یہی سمجھے گی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ دیکھیے دنیا کو ہمیں اس بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سراج صاحب مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں، ڈپلومیٹ ہیں یہ۔ دنیا گرے ایریا میں آپریٹ کرتی ہے، دنیا کو اگر سوٹ کرے گا، جب دنیا کی بات کرتا ہوں بیسیکلی امریکہ ہے اور فرانس ہے، برطانیہ ہے، مغرب دنیا میں سے فرسٹ ورلڈ جو ہے، ان کو سوٹ کرے گا وہ اس بلیو کر لیں گے، سوٹ نہیں کرے گا وہ نہیں بلیو کریں گے۔ یہ کیونکہ وہ لوگ خود جن کا ذکر کر رہا ہوں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یہ لوگ خود ان کی نسلوں تک جو انسانیت کا ظلم کیا ہے، انسان کو جانوں سے گئے ہیں ان کی وجہ سے، بالکل ان کی نسلوں تک وہ خون ہاتھ سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ خود اس چیز کے ماہر ہیں لوگ، خود یہ کچھ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو جب ان کو سوٹ کرے گا وہ اس کو مان لیں گے، سوٹ نہیں کرے گا نہیں مانیں گے اس کو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک ایکسل ایول ہے اس وقت جو دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز بھی ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جو ہولڈ ہے وہ بھی کم ہوتی آ رہی ہے، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، ساری ہے۔ تو پاکستان کو ہم نے الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، ہمیں اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی وجہ سے بھارت کی شناخت ختم ہو گئی ہے۔ بھارت پچھلی تقریباً 1.5 دہائیوں سے اپنی شناخت کی تلاش میں ہے، کیونکہ ہماری جو اسٹڈی ہے نا بھارت کی، وہ سرسری سی ہوتی ہے۔ بھارت میں اٹس ناٹ اے ہندو میجورٹی کنٹری، جی بالکل، ہندو 20-22% سے زیادہ نہیں ہے وہاں پر۔ اچھا وہاں پر باقی دوسری قومیں بچتی ہیں۔ ناردرن بھارت کا اور سدرن بھارت کا آپس میں کوئی کل نہیں ملتی۔ وہ ناردرن انڈیا جو ہے وہ زیادہ تر ایرینز ہیں، سدرن انڈیا ڈراویڈینز ہے یہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلام اس خطے میں سدرن انڈیا میں پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پہنچ چکا ہوا تھا یہاں پر، جی جی بالکل، مسجد اتنی پرانی موجود ہے یہاں پر ہی۔ تو انڈیا کی اپنی کنٹرڈکشن جو ہے، اور یہ جس ہندوتوا کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ایکچولی یہ پچھلی صدی کے پہلی دوسری دہائی میں یہ ایک بنگالی سیاستدان تھے بوس صاحب، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس آئیڈینٹی کے ساتھ جائیں، مقابلہ کریں مسلمانوں کا جو اس وقت یونائٹڈ بنگال میں، کیونکہ مسلمان اس وقت بڑے زور میں تھے، وہ لوگ مسلمان نے خود زبردستی مطلب بنگال کو تسلیم کروا لیا تھا۔ انہوں نے اس کو ایجاد کیا کہ ہمیں ہندوتوا کی بات کرنی چاہیے۔ اب جب ہندوتوا کہتے ہیں، یہ تو آئیڈینٹی تو نہیں ہے ان کی، ان کی آپس میں جو اختلافات ہیں، جو کنٹرڈکشن ہے، وہ بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جی جی، تو پاکستان کو اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ 2 ریاستیں، چاہے وہ بھارت ہے جو اسرائیل ہے، اپنے قیام کے بعد سے لگاتار ان کا جغرافیہ بڑھتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر ان کا جغرافیہ بڑھنے سے رک گیا ہے ابھی، تو یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پہلے ہی ہے،
ان کے زوال کے ٹوٹنے پھوٹنے کا جو عمل ہے بہت تیز ہو جائے گا. یہ وقت ہے پاکستان کو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھارت کو اور اسرائیل دونوں کو جنگ سوٹ کرتی ہے, وائلنس سوٹ کرتا ہے. دیٹ از واٹ دے تھرائیو آن. اس لیے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور بھارت کی کسی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم تیار بھی ہیں, الرٹ بھی. اور اسرائیل بھارت کا سب سے بڑا اس وقت میں اتحادی بھی ہے, اور جبکہ اسرائیل یہ بھی کہہ چکا ہے کہ 2026 ان کے تمام محاذوں پر جنگ کا سال ہے. میاں ثناء اللہ صاحب, ابھی جیسے جنرل صاحب بات کر رہے تھے, ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ایک سال میں بھارت کی جانب سے کوئی ایسی حرکت ہوئی تو نہیں ہے, لیکن کیا واقعی جس طرح آپریشن سندور کے بعد بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی آپریشن جاری ہے, سندور 2.0 ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, کیا انڈیا واقعی کچھ ایسا کرے گا اپنے اس آپریشن کو آگے مکمل کرنے کے لیے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں دو باتیں کہوں گا. جی جی. ایک تو آپ کی بات غلط ہے کہ انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے ابھی تک ہمارا پانی روکا ہوا ہے. جی جی بالکل. اور نہ ابینس میں رکھا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اور پاکستان اس کو اپنی ایگزسٹنس کا ایک محرک نا ایک ایکٹ سمجھتا ہے, اس لیے اس کو ایکٹ آف وار قرار دیا ہے, اور بار بار تحمل دکھا رہا ہے, ٹالرنس دکھا رہا ہے کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے سے آپ ہم سے بات چیت کریں, آپ یہ یونیلیٹرلی کریں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے جنگ جاری رکھی اور ابھی تک دھمکی. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کوشش میں ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس طرح کے ٹیررزم ایکٹ خود ہی فالس فلیگ آپریشن کر کے ملوث کر دیا جائے, تاکہ پاکستان کی سفارتی جو ساکھ بنی ہے اس میں رکھنا ڈال سکیں, اس میں کوئی کمی لا سکیں. اس کے لیے وہ کوششیں جو کر رہے ہیں وہ عوام کو, ان کی عوام کو تو شاید نہیں پتا, لیکن باہر کی دنیا کو پتا ہے, اور جو تھنک ٹینک ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگلی جنگ کے چانسز بڑھ رہے ہیں. اچھا, اس پہ میں جنرل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ میں, جو بھارتی حکومت ہے وہ ان انتخابات میں نظر جما کے بیٹھی ہے, کیونکہ ان انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی یا ناکامی سے جو انڈیا کا آگے جنگ کا جو پلاننگ ہے وہ طے ہوگی. کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات ہار جاتے ہیں تو انڈیا پھر اس جنگ میں کسی اور طریقے سے سامنے آئے گا؟ دیکھیں, جنگ تو جاری ہے, میں صاحب کی بات سے بالکل نہیں کرتا ہوں. جنگ جاری ہے, اور جنگ مختلف محاذوں پر جاری ہے, اور ہم لڑ رہے ہیں اس جنگ کو, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک لڑ رہے ہیں اس کو. مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد یا اس سے پہلے کی بات ہمیں ایکچولی بڑی, ہم ٹرمپ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں یا ہم ڈیموکریٹ سے لنک کر رہے ہیں. جی ایکچولی بھارت, امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے بھارت کے ساتھ 4 بہت بڑے معاہدے ہیں. بالکل 2016 میں شروع ہوا تھا LEOMA لموا, اور ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور میں اخیر والا جو ختم ہوا تھا برکس. یہ 4 بہت بڑے معاہدے ہیں, اس کے بیچ میں 3-4 اور چھوٹے چھوٹے معاہدے بھی ہیں. جب ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ گہرے بھی ہیں اور زیادہ ان سے خطرناک بھی ہیں. کیونکہ ان معاہدوں کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب کیا ٹرمپ صاحب اس کو اجازت دیں گے؟ ٹرمپ صاحب کا اپنا انٹرسٹ ہے جس وجہ سے وہ بیچ میں آیا تھا. ٹرمپ صاحب پاکستان کی مدد کو نہیں آیا تھا. ٹرمپ صاحب کا اور وانس صاحب کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو 2-4 دن میں بعد مار دے گا اور پھر پاکستان بھگائے گا ہمارے پاس, ہم اپنی مرضی کی ان سے باتیں منوائیں گے. وہ تو ہوا نہیں. اس وجہ سے ان کو یہ بات جنگ رکوانی پڑی, ورنہ ان کا تو وانس صاحب تو انڈیا میں موجود تھے جب انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل ان کی جانب سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ایک جنگ ناگزیر ہے. اس میں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ کس وقت امریکہ کو سوٹ کرتا ہے
کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت تو تیار بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنا ڈیفنس بجٹ بے انتہا بڑھا دیا ہوا ہے. وہ ایکوزیشن جو ہے آرمز اکوپمنٹ کی وہ بہت بڑھ گئی ہوئی ہے اس کی, اور لگاتار اس کو بڑھائی جا رہا ہے اس کو. اور اس نے پچھلی جنگ سے جو مار کھائی ہے اس سے سبق سیکھ کے وہ اپنے آپ کو اور بہتر تیار کر رہا ہے. پاکستان بھی الحمدللہ تیار کر رہا ہے. اس لیے میں اس ساری چیز اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمیں, بار بار میں کہتا ہوں, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. بالکل. امریکہ شاید کسی کا دوست بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کو دوست بہرحال وہ نہیں ہے کبھی. پاکستان کو اتنا نقصان امریکہ نے پہنچایا ہے, میرے خیال بھارت اتنا نہیں پہنچایا. اس لیے ان کے اوپر نمبر 1 میں تو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. نمبر 2, چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے وہ بائیڈن ہو, کوئی ہو, ان کا اپنے امریکہ کا انٹرسٹ ہے, اس پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے آپ نے جنرل صاحب. یقیناً ہر پاکستانی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور میاں ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک سے واپس آئیں گے اور اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. محمد عالم بروہی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں, اور ڈاکٹر خرم عباس, ماہر بین الاقوامی امور. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. محمد عالم صاحب, 1 سال مکمل ہوا ہے مارکہ حق کو, پاکستان کی کامیابی کو. اس 1 سال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان نے اس 1 سال میں کامیابیاں حاصل کی, چاہے وہ جنگ کی کامیابی یا سفارت کاری کی کامیابی؟ پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں پچھلے کچھ سالوں کی نسبت؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ اس خطے میں انڈیا نے کبھی آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس سارے خطے پر جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ملک ہیں, اس میں نیپال ہے, اس میں سری لنکا ہے, پاکستان ہے, مالدیو ہے, بنگلہ دیش ہے, بھوٹان کو تو ویسے ہی اس نے اپنے تسلط میں کر لیا ہے. تو یہ جتنے بھی ملک ہیں ان کو زیر دست رکھ کے ان کے اوپر ایک قسم کی ہیجمنی جس کو آپ کہتے ہیں یا تسلط اپنا جمانا چاہتا ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے تو یہ سارے ملک آمنا صدقنا کہہ دے. اور تقریباً سارے ملکوں کو جو ہے نا سبڈیو کر کے رکھا ہوا ہے. اور پاکستان واحد ملک ہے جو 1947 سے لے کے آج تک انڈیا کی اس دادا گیری کو اس نے کبھی قبول نہیں کیا. تو اس لیے ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ ہوسٹائل رہے, دشمنی کی طرح رہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. 65 میں ہمارے اوپر حملہ کیا تھا. 48 میں جو ہے وہ کشمیر پہ زبردستی انہوں نے قبضہ کیا. اور 2019 کی بات کر لیں, وہاں اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم نے جوابی حملے کا جواب دیا. ان کے 2 جہاز گر گئے, ایک ان کا پائلٹ بھی گرفتار ہوا. تو اسی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں جو 27 مئی کو جو کچھ ہوا اسی تناظر میں تھا, کیونکہ وہ اکھنڈ بھارت ہے اور دوسری طرف جو ہے گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو انڈیا کو رسپانس دے. تو جب یہ جنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک تو ہمارے جتنے بھی فوجی نیوی ہے, ایئر فورس ہے, لینڈ فورس ہے, ان کے درمیان ایک قسم کا مضبوط قسم کی کوآرڈینیشن, رابطہ, اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک مجتمع قوت کے ساتھ, ایک کلیکٹیو فورس کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب دے دیا. یہ ایئر فورس کی جنگ تھی, کوئی اس میں جو ہے نا لینڈ پہ ہماری جنگ نہیں تھی, بلکہ یہ جنگ جو تھی اسپیس کی تھی, فضائی جنگ تھی. اس جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ 111 جہاز جو ہے نا وہ حصہ لیتے ہیں. آپ کے صرف 41 ہیں اور ان کے 70 سے اباؤ ہیں. اور سارا آسمان جو ہے ساؤتھ ایشیا کا جو ہے نا وہ جہازوں کے ساتھ بھر گیا تھا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ایئر فورس کے آفیسر ہیں انہوں نے کیا اسکل دکھایا, کس طرح انہوں نے جو ہے نا جنگ لڑی ہے, کیا اسٹریٹجی انہیں اپنائی اور کس طرح ان کو جو ہے نا شکست دیا. ان کے 7-8 جہاز گرا دیے. ان میں سے وہ جہاز بھی شامل ہیں دنیا میں جن کو مضبوط ترین اور چالاک ترین جہاز مانتے ہیں, وہ رافیل سے وہ جو پاس کے تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. فوج جو ہے وہ اکیلے کبھی بھی جنگ لڑ نہیں سکتی جب تک کہ پوری قوم اس میں
उस पर जो है ना वो मुत्तहद होकर एतमाद खड़ी ना न रहे। करे, एक तो बिल्कुल। चीज, हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं, चाहे उनको मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ है, उसके बावजूद भी इस जंग में उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया और कौम के साथ खड़े रहे। और दूसरी चीज जो मैं ये आपको बता दूं कि जंगें जो हैं वो कोई यानी दिफाई बजट बहुत बड़ा है और उसी वजह से या बड़े हथियार खरीदे गए हैं तो उसी वजह से जंग जीती, ताकि नहीं जनाब, ये नहीं। जंग जो है ना वो एक आर्ट है, एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है और इसके अलावा एक स्पिरिट है। और स्पिरिट जो है वो नेशनल स्पिरिट इसके बैक पे है और वो स्पिरिट के साथ जंग लड़ते हैं तो वो जंग जीत जाते हैं। अदरवाइज जो है ना इस तरह बड़े बजट के साथ आप कभी भी जीत अच्छा, नहीं आपने ये सकते। बात बिल्कुल ठीक कही है, बजट ये देख लें कुछ आप। फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जंगें जीती जाती हैं। आपने बिल्कुल सही बात की डॉक्टर खुरम। जैसे ही कुछ फैक्टर्स के हवाले से मोहम्मद आलम साहब बात कर रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने एक रात में एकदम से जंग तो नहीं जीती। पिछली 4 दहाइयों से, 4 अशरों से पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है, चाहे वो सोवियत यूनियन का मामला था या फिर 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का किरदार था। पाकिस्तान ने अपने 80,000 लोगों को भी कुर्बान किया उस जंग में। तो वो तमाम साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी एक तैयारी थी पाकिस्तानी फौज की, जो कि इस जंग की कामयाबी में एक उसका भी रोल था। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पे मुबारकबाद। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तो बैटल हार्डन्ड जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, इसके अलावा जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बेसिकली हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है वो अपने से 5 गुना बड़े जो दुश्मन है उसके साथ मुकाबला कर सकें। जी। सबसे पहले तो जो लीडरशिप की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमने पिछले साल देखी कि किस तरह से एक अज़्म के साथ जो है वो सिविल और अस्करी क़यादत ने एक अपना जो है वो अज़्म दिखाया। एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आपको नजर आई। दूसरा जो एक मेरे ख्याल से हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है और फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने जो भारत के राफेल गिराए हैं और जो बाकी MiG-20 और MiG-21 और बाकी जो जहाज गिराए हैं, वो पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है उसको बरूए कार लाते हुए गिराए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप देखें तो 2019 के एस्केलेशन के बाद पिछले 6 साल से हमारी एयरफोर्स ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली साइबर स्पेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स उन कुछ एयरफोर्सेस में शामिल है जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्लेन्स, फाइटर जेट्स, जी जी जैसे वो अभी इस वक्त JF-17 और इस तरह से बाकी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर जी जो है जी वो बिल्कुल। मौजूद है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें जो है ना पिछले साल कामयाबी दिलाई। इसमें लीडरशिप का रिजॉल्व, हमारी अपनी जो मेहनत है साइबर स्पेस के अंदर, और ऑफ कोर्स दुश्मन ने शायद हमें जो है वो थोड़ा देखा कि हम शायद कमजोर हैं, बट हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो सबके सामने जाहिर हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो दुश्मन कभी भी हमें जो है वो इतना कमजोर कभी महसूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मोहम्मद आलम साहब। पाकिस्तान की जंगी कामयाबियों में पाक अफवाज में हालिया 5 बरसों के दौरान टेक्नोलॉजी बेस्ड नई फॉर्मेशंस का जो क़याम है उसका कितना हाथ है? क्योंकि जिस तरह साइबर अटैक किया गया जब ये जंग हुई, उसी रात पाकिस्तान ने इंडिया पे साइबर अटैक किया, उसके बाद इस जंग को शायद जीतने में बहुत ज़्यादा मदद भी मिली। देखिए जी, जब आप जंग में जाते हैं तो आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप सबको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह प्लानिंग के साथ करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, आप टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हों या आपके पास आर्सेनल की बात हो या एम्यूनिशन की बात हो या अफरादी कुव्वत की बात हो, देखिए इस तरह नहीं होते। आप स्मार्ट तरीन जो है ना आप जहाज रख लें, लेकिन उसको उड़ाने वाला अगर नाइल हो, कॉम्पिटेंट ना हो तो उसका क्या फायदा है। बिल्कुल सही कह। आपके जो है एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, आज की बात नहीं है, आपको याद होगा 65 में MM आलम साहब थे, एक उन्होंने कितने जहाज गिराए थे इंडिया के, और किस बहादुरी से जंग की। इसके बाद भी काफी नाम आए हैं।
और इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो हमारे कुछ ऑफिसर जो है ना वो मिडिल ईस्ट में किसी एक मुल्क में जो है ना वो ट्रेनिंग पे थे और वहाँ उनके पायलट्स को सिखा रहे थे या उनको ट्रेनिंग कर रहे थे। इन द मीन टाइम जो है 73 में इसराइल के साथ अरबों की जंग हुई, तो अपनी गवर्नमेंट की इजाजत के साथ उन्होंने वो जहाज उड़ाए और उन्होंने जो बमबारी की, इसराइल का जो जवाब दिया उन्होंने, तो उसका पूरा जंग का नक्शा ही पलट के रख दिया। 73 की वाहिद एक ऐसी जंग थी जिसमें अरबों को कुछ न कुछ कामयाबी मिली, उसमें चाहे इजिप्ट हो चाहे उसमें जो है ना दूसरे मुल्क हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग है एयरफोर्स की, जो पायलट्स की ट्रेनिंग है, आप सरगोदा में जाके देख लें उनकी जितना हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं, इसी तरीके से जो है वो इनका स्किल और कैपेसिटी जो है वो या कॉम्पिटेंस जो है वो जो है सारी दुनिया मानती है। खासकर इस जंग के बाद तो पाकिस्तान को सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि जी। तो आज आप देख लें कि इतनी बड़ी जो है वो एक इवेंट है मुल्क में जो है दुनिया में, उसमें आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी है कि आप एक सुपर पावर को पकड़ के इस्लामाबाद में ला के उनके दुश्मन या वो दुश्मन समझते ईरान के साथ बिठा लेते हैं। ये कोई ऐसी जो है ना ये दुश्मनी जो है पिछले 37 साल से चल रही है। तो ये आपको इस जंग के बाद जो मौका मिला है, आपने अपने जो है ना ताल्लुकात वाशिंगटन डीसी के साथ रीसेट कर दिए। मैंने लफ्ज रीसेट इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद जो इंडिया को तो इस पूरे मिडिल ईस्ट वॉर में किसी ने इतना भी नहीं पूछा। वो जो कहते हैं ना कि was not asked in for the pinch of salt, you know, तो उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो अब इरेलेवेंट इंडिया हो गया है, आइसोलेटेड इंडिया हो गया, पाकिस्तान नहीं हो गया। तो ये सब कुछ जो है आपको इसी जंग के बाद जो है दुनिया को पता पड़ गया कि पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत क्या है, अस्करी कॉम्पिटेंस क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। तो अब जो है ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की नजरें जो हैं, पहले तो ये था कि अब्राहम ट्रीटी साइन करो और फिर इसराइल के जो है ना सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे चले जाओ। बिल्कुल। अब तो वो तो खत्म हो गया। अब जो है ना मिडिल ईस्ट के हमारे जो अरब भाई है उनकी नजरें जो है ना इस्लामाबाद पे लगी हुई हैं, आप पे लगी हुई हैं कि यू हैव नाउ रिजन एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो इससे मतलब आपकी एक डिप्लोमेसी को छोड़ें, लेकिन डिप्लोमेसी बाद की बात है, लेकिन जो आपको एक बूस्ट मिला है वो आपके इस 3 दिन की जंग से जो 7 से 10 तक जो रही है उसमें जो लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखी तो वो हैरान रह गए, दुनिया हैरान रह गई कि ये क्या मुल्क है। अच्छा मोहम्मद आलम साहब, जो आप बात कर रहे हैं कुछ ताल्लुकात के रीसेट होने के हवाले से भी, डॉक्टर खुरम अभी मोहम्मद आलम साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रीसेट हुए हैं, लेकिन बहुत से ताल्लुकात रीसेट हुए हैं इस जंग के बाद, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया जो हमेशा जीसीसी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात में ऊपर रहा है, फिर उसके अमेरिका के साथ भी कारोबारी ताल्लुकात बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन इस जंग के बाद कुछ रवैयों में भी तब्दीली देखी गई। लेकिन इंडिया के जिस तरह इसराइल के साथ ताल्लुकात भी रीसेट हुए हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड से जो बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनका ताल्लुक है, क्या वो वापस इंडिया की तरफ ही जाएंगी या वो ताल्लुकात जो रीसेट हुए हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ भी कुछ मुल्क आएंगे? जी मेरे ख्याल से भारत ने जो अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जाहिर किया है इसराइल को, और जिस तरह से उनके साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को जो है अब जीसीसी के अंदर उस तरह से स्पेस मिलेगी, क्योंकि भारत को अब जो है वो इसराइल का एक एलाय ही तस्वर किया जा रहा है अरब कंट्रीज के अंदर। आप इसको इस तरह से भी देखें कि जहाँ पे हम जो है वो अस्करी महाज पर अपनी फतह के हवाले से काफी खुश हो रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, वहीं पे हमारा सिफारती महाज के ऊपर भी बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 साल में। और स्पेशली जब ये बुनियानुल मरसूस का ऑपरेशन हुआ उसके फौरन बाद जिस तरह से हमने डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लिया और अपना एक 6 रुकनी वफ्द जो है मुख्तलिफ कैपिटल्स में दुनिया के हमने भेजा,
تو پاکستان کی جو سفارتی ایک فاؤنڈیشن ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے اوور دا پاسٹ 1 ایئر. ہم نے نہ صرف یہ کہ جو میجر پاورز ہیں چاہے وہ امریکہ ہو یو ایس ہو چائنا ہو یا پھر رشیا یا پھر جو EU ہے، بلکہ جو مڈل پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اپنے تعلقات مزید گہرے کیے ہیں، جو ایک بہت خوش آئند بات ہے. آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارا جو کوآپریشن ہے جس طرح سے سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ چل رہا ہے اسپیشلی ڈرونز مینوفیکچرنگ کے اندر، تو یہ چیزیں ہمیں آگے بیٹل فیلڈ کے اندر اور سفارتی محاذ پر ایج دیں گی اگینسٹ انڈیا ان فیوچر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا محمد عالم صاحب، اس حوالے سے جو کاروباری معاملات پہ اگر بات آ رہی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کاروباری جو تعلقات ہیں وہ تمام ملکوں کے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں کی منڈیاں بھی زیادہ بڑی ہیں، تو اس لیے جو چاہے وہ GCC کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں یا پھر امریکہ ہے، وہ تعلقات جو ہیں وہ ایک الگ نوعیت کے ہیں. تو کیا جنگ کی وجہ سے جو تعلقات میں تبدیلی آئے گی وہ کاروباری تعلقات پر حاوی ہوگی؟ دیکھیں جی، مارکیٹ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، چاہے مارکیٹ لوکل ہو، اس میں جو کمپٹیشن ہوتی ہے اس کے اپنے میکنزم ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اسی طریقے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے یا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے، کامرس جو ہے، اس کے بھی اپنے ایک میکنزم ہوتا ہے اور اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو یہ چینج نہیں ہوتے، اس لیے کہ اب انڈیا کی آبادی کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ ان کی واسٹ مارکیٹ کو چینج نہیں کر سکتے، اور پھر مینوفیکچرنگ میں ان کی جو ایک قسم کی بالادستی ہے جیسے فارماسیوٹیکل میں یا کسی اور چند چیزوں میں، تو اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. یا جس طرح سلیکن جو ویلیز ہیں اور جس میں ان کا جو ہے نا کافی ایڈوانس کر چکے ہیں، تو آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے. آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے مارکیٹ کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو ویلیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے جو کلائنٹس ہیں، آپ ان کے جو ہے نا جو ٹرینڈ ہے یا جو ان کا ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اپنی چیزوں کو جو ہے نا تیار کر کے آپ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بنا سکتے ہیں. اپنے لیے آپ ایک نیشے یا ایک کارنر مارکیٹ میں پیدا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے پاس گڈ ول بہت بڑا ہے. امریکہ کا گڈ ول ہے جس میں آپ کی $6 بلین کی جو ہے نا اوور $6 بلین کی ایکسپورٹس آپ کی ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے نا ویسٹرن کنٹریز میں یا یورپین یونین میں گڈ ول بڑھ گئی ہے، تو آپ اپنا وہاں پہ بھی جو ہے نا ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور انڈیویجول کنٹریز میں بھی. اور اس میں میں ایگری کرتا ہوں، میرے اپنے جو کولیگ ابھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اچھے رہے ہیں، بالکل اچھے رہے ہیں جی. اکنامک ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، پولیٹیکل اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب صورتحال جو ہے مڈل ایسٹ میں بھی چینج ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اگر ایران اس پوزیشن میں بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران کو نہ شکست ہوئی ہے نہ ایران جو ہے، بلکہ اسرائیل نہیں بلکہ ایران ابھی گریٹر جو ہے ایران بلکہ مڈل ایسٹ. بالکل، یہ بہت اہم بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت جنگ جاری ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ کی پاور کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. محمد عالم بروہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر خرم عباس، آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو مڈل ایسٹ کی پاور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ جنگ کس طرف جائے گی، اس کا نقشہ کیا ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایران امریکہ کانفلکٹ کبھی بوائلنگ پوائنٹ پر نظر آتا ہے تو کبھی کولنگ ٹیمپریچر پر. دونوں دھونس دھمکیوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، حملے اور جوابی حملے بھی ہو رہے ہیں، لیکن سیز فائر کے استحکام اور امن کی باتیں بھی چل رہی ہیں. دونوں کی جنگ بھڑکنے کا خطرہ بھی ہے اور طویل ڈیڈ لاک کا خدشہ بھی. یہ مشرق وسطیٰ کا وہ منظرنامہ ہے جس کے تناظر میں ہم اپنے مہمانوں کی مدد سے دنیا کے مستقبل کی صورت گیری کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کے آج پر ایک نظر ڈالیں. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے امریکہ کی 14 نئی تجاویز پر مثبت جواب نہیں دیا تو آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی سفارتی حل میز پر آتا ہے تو واشنگٹن ملٹری ایڈونچر کا انتخاب کرتا ہے. عراقچی کہتے ہیں کہ ایرانی کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے. قوم کے دفاع کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے، جبکہ ہمارے میزائل کے ذخائر اور لانچرز کی صلاحیت 120%.
بلا شبہ عراقچی کا جواب امریکہ کے لیے ایک تھریٹ ہے، اس لیے بھی کہ CIA نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تہران 4 ماہ تک بحری ناکہ بندی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رائٹرز کی ایک اور خبر زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ رائٹرز رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ساکھ خطرے میں پڑ چکی ہے، اس لیے امکان ہے کہ امریکہ جلد ایران جنگ ختم کر دے گا۔ اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی اور جنگی فیصلوں نے صرف ایران کے ساتھ بحران نہیں بڑھایا بلکہ امریکہ اور اس کے خلیجی یورپی اتحادیوں کے ساتھ اعتماد بھی کمزور کر دیا ہے۔ یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے اتحادی سمجھتے تھے کہ امریکہ ہر حال میں ساتھ دے گا، لیکن اب یورپ سے مشرق وسطیٰ اور بحر ہند سے بحر الکاہل تک واشنگٹن کے اتحادی امریکہ کو مستقبل کے بحرانوں میں ناقابل اعتبار سمجھنے لگے ہیں، اس لیے کہ ٹرمپ اچانک فیصلے کرتے ہیں، فوراً سے پالیسی بدل دیتے ہیں اور ذاتی غصے میں اپنے اتحادیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے اور اپنے مہمانوں کے ساتھ ایران جنگ سے جڑے منظرنامے کے تناظر میں حال سے مل کا تجزیہ کریں گے اور جانیں گے کہ اب جو کشیدگی چل رہی ہے یہ کیا پروجیکٹ فریڈم کو آواز دے گی یا جامع امن معاہدے کی جانب بڑھے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر عمران علی صاحب نے۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ ابھی گزشتہ 1-2 روز سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ آپس میں دونوں جانب سے شاید دوبارہ سے جنگ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کی میز تک آئیں گے یا پھر سے ایک نیا ہم منظرنامہ دیکھیں گے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے وہ یہ افورڈ بالکل نہیں کر سکتے اور یہ جنگ ہوگی بھی نہیں۔ یہ سگنلز جو شروع میں آ رہے ہیں بلکہ یہاں تک اب تو رپورٹس ہیں کہ شاید دوبارہ پاکستان میں ٹاکس شروع ہونے والی، تو اگرچہ آبنائے ہرمز ایک چھوٹی سی لین ہے جس کے اوپر کبھی بھی یہ جتنی جلدی میں نیگوسیشن شروع ہو جائیں اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ہم براڈ پیس جو ہے وہ اسلام آباد اکارڈ یا سم تھنگ آف دیٹ ایسپیکٹ کے طور پہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جب جو اسمالر تھنگز ہیں جب فائن ٹیون ہونا ہوگا، پھر اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں جو امریکہ کی جانب سے 14 تجاویز دی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایران کے لیے وہ کس حد تک قابل قبول ہیں؟ اصل میں جی 14 کا تو صرف نمبر ہے، وہ ایکچولی 3-4 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک ایران کے نیوکلیئر ایشو پہ ہے کہ ایران کی جو یورینیم سٹاک پائل ہے وہ ایران میں اس کو ڈیگریڈ کیا جائے گا یا کسی ملک کو دیا جائے گا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ایران تیار ہو گیا ہے اپنی کاؤنٹر سجیشنز میں کہ وہ یورینیم جو ہے جتنا موریٹوریم ہوگا 10-15 سال کا اس میں انرچ نہیں کرے گا اور اس کے بعد بھی سٹور نہیں کرے گا، لیکن 3.67 تک پھر اس کے بعد جو NPT کی اجازت ہے اس پہ چلا جائے گا۔ تو وہ تو ریزولو ہو گیا، صرف یہ یورینیم والا چاہیے۔ جو آبنائے ہرمز ہے وہ کریٹیکل ہے کیونکہ اس پہ ایران اپنی سوورنٹی اور عمان اور ایران دونوں اپنی نیئر سوورنٹی ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو یہ شاید امریکہ کو قابل قبول نہ ہو۔ اس کا کوئی ایسا سلوشن نکالنا پڑے گا کہ ایک طرف بلاکیٹ ختم ہو اور دوسری طرف آبنائے ہرمز ابھی کھل جائے، لیکن امریکہ کوشش کرے گا کہ لانگ ٹرم آبنائے ہرمز کھلے، اس کو بند کرنے کا کوئی چانس نہ ہو، تو پھر کوئی ایسی ٹریٹی سائن کرنی پڑے گی کہ اس صورت میں صرف ایران کو حق ہوگا اگر انڈر اٹیک ہے کوئی چیز ہے کہ وہ بند کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ سینکشنز کی 3-4 لیئرز ہیں، ان کے 3-4 پوائنٹس ہیں، تو وہ سینکشنز تو آپ کو کھولنی پڑیں گی، ادروائز ایران کوئی چیز نہیں مانے گا۔ اور ایران جس طرح بھی آپ نے شاید انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ 4 مہینے تک سسٹین کر سکتا ہے، 4 مہینے سے زیادہ بھی شاید پین سسٹین کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ایران اب نہ کرے۔ یہ ایک مومنٹس ہوتی ہیں جب پیس کو حاصل کیا جاتا ہے، اگر آپ اس وقت ضد کریں تو کئی دفعہ اگر آپ کو لگے بھی کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت پیس کی طرف چل پڑیں۔ بالکل اچھا یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے مواقع ملے تو پیس کی طرف جانا چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ عمران صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے پاس اب یہ موقع ہے کہ پیس ٹاک کی طرف جائے اور اس جنگ کو ختم کرے؟ اگر یہ موقع ضائع ہوتا ہے تو کیا دوبارہ ایسا کوئی موقع جلدی آئے گا؟ دیکھیے جی، میرا تو ڈے 1 سے یہ پوائنٹ آف ویو، میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں
کہہ رہا ہوں کہ فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. جو میکسیمم آپ کو گین ہو رہا ہے وہ آپ گین کریں, کیونکہ یہ موقع روز روز نہیں ملتا. آپ نے 40 ڈیز تک ریزیلینس شو کی, آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا, دنیا کی مورل سپورٹ آپ کے ساتھ آئی. امریکہ تنہا ہوا اور امریکہ نہیں کہہ سکتا کھل کے کہ اس کو فتح ہوئی, لیکن اس طریقے سے بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. دنیا کے ایونیوز آپ کے اوپر اوپن ہونے چاہیے. آپ کے لوگوں کا بھی حق ہے, ان کے لیے بھی ترقی کے راستے کھلنے چاہیے. 47 ایئرز ہو گئے ہیں, دنیا کی بہت زیادہ وسائل آپ کے پاس ہیں, وسائل کو اپنی عوام کے لیے یوز کریں. اس لیے یہ بہترین موقع ہے. آپ 100% کبھی بھی نہیں لے سکتے. جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے, فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. امریکہ بھی کرے گا, یہ بھی کریں گے, تبھی بات آگے بڑھے گی. بالکل ایران کو اس معاملے میں جو اس وقت وہ گین کر رہے ہیں وہ گین کرنا چاہیے. اور امپورٹنٹ 2-3 چیزیں وہی ہیں, سینکشنز اٹھائیں, اس کے بعد آپ نے ہرمز کا کوئی ورکنگ میکانزم آئے. آپ نے ہرمز کو آپ قدرتی آبی گزرگاہ کو بند نہیں کر سکتے, بے شک آپ کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے, اس کا ایک ورکنگ میکانزم آ جانا چاہیے. اور یہاں تک ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال کافی حد تک ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے, فرق کتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو حل کو ایک موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اگر آپ ایکسٹریم پوزیشنز میں بیٹھے رہیں گے تو کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھی بات ہے اگر ایران نے بھی لچک دکھائی ہے, امریکہ نے بھی لچک دکھائی ہے, تبھی تو ہم اس چیز کی امید کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہوگا اور اسلام آباد ایکارڈ یا اسلام آباد ٹریٹی ایک سائن ہوگی. 100% معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوتے, کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی. کانفیڈنس بلڈنگ میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اتنے عرصے کا یہ تنازع ہے, اس میں اگر جو ہم بات کر رہے ہیں 1 پیجر اس طرح کی اوپننگ بھی ملتی ہے تو میرا خیال یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ اوپننگ ہمیں ملتی ہے, اور امید ہے اس کو ملنا چاہیے. اسی سے چیزیں آگے جا کے بہتر ہوں گی. جنگ تو قطن کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ایران کی بہت تباہی ہوئی ہے, ابھی بھی جو ان کو اپنے ریکنسٹرکشن میں کافی ٹائم لگے گا, لیکن یہ اگر سینکشنز اٹھتی ہیں, کچھ ان کے ایسٹس سیز ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اس کو پیسے مل جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور یہی فیس دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کسی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ہم کسی ملک کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن بھی آپ کو خود ہی کرنا ہے. کون سی چیز آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہے, کون سے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں آتی. یہ بھی آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ جنگ سے دور رہیں, یہ بھی آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ مزید ڈسٹرکشن کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک درمیانی راستہ نکالیں, دنیا آپ کے ساتھ ہے, آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیو ابھی کافی آنے شروع ہو گئے ہیں. دونوں طرف سے یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے پیس کی طرف جانا ہے, تو یہ مسئلہ بھی حل انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن آئیڈیلی نہیں ہوگا, اس پہ کچھ ٹائم لگے گا. کوئی بھی دنیا کا اتنا بڑا تنازع دنوں میں حل نہیں ہوتا. کچھ چھوٹے موٹے ایشوز رہتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مے بی کچھ عرصے کے لیے کہ ان ایزی پیس ہو, لیکن پیس ہوگا. جس طرح ابھی بھی تو ایک ان ایزی سیز فائر ہے نا جی. کل اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکی جہازوں پہ انہوں نے میزائل داغے, امریکہ نے ان کی کشتیاں ٹارگٹ کی, لیکن اوور آل جنگ بندی قائم ہے. تو یہ بھی تو ایک ان ایزی سیز فائر چل رہا ہے. تو ان ایزی پیس بھی کچھ دیر تک چلے گا, پھر خود ہی وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. دونوں ملکوں کی قیادت کو مگنانمٹی دکھانی ہے, دور اندیشی دکھانی ہے, اپنی قوموں کو جنگوں سے بچانا ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے قوم کو جنگ سے بچائے اور ترقی کے راستے پہ ڈالے. اور میرا خیال ہے کہ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کی ٹائرلیس ایفرٹس جو پچھلے ہم 2 مہینے سے کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ابھی پھل ملے گا. ہمیں تو کیا ملے گا ہی, لیکن دنیا کو ملے گا انشاءاللہ. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اچھا عمران صاحب, ایران نے افزودہ یورینیم کو اپنا نیشنل انٹرسٹ کہا ہے, لیکن جتنے ایران کی اکانومی متاثر ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, جو فریز ایسٹس ہیں ان کو بھی ریلیز کروانا ایران کا نیشنل انٹرسٹ ہے. تو اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اپنے فریز ایسٹس کو ریلیز کروانا یا پھر یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا؟ نہیں, دونوں ایران کے انٹرسٹ میں جی. وہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے انریچ کیا ہے, یہ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے, اب یہاں ڈیگریڈ کرنا ہے, آپ اس کو ختم کر دیں, ضائع کر دیں. وہ ایران نے اس کو میٹر آف پریسٹیج بنا لیا, کیونکہ اس نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم نے بھی نیشنل سٹینڈ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کی بہبود ہو. یہ کئی دفعہ آئیڈیولوجیکل رجیمز جس طرح افغانستان کی رجیم بھی ہے, وہ کئی دفعہ صرف آئیڈیالوجی کے اوپر قائم رہتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ اپنے عوام کی بینیفٹ کا بھی سوچیں, اور میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں.
اگر وہ سوچ رہے ہوتے تبھی انہوں نے ابھی تک ڈائریکٹ رسپونڈ نہیں کیا امریکہ کو. لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نیکسٹ راؤنڈ اگلے ہفتے یہاں ہونا ہے, اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ان آفیشیل رسپانس چلی گئی ہو اور دونوں ملک ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہتے ہوں. میرا خیال ہے دونوں تینوں اپنا ہرمز بھی ہر چیز ایران کے نیشنل انٹرسٹ میں, لیکن اٹ ہیز ٹو میٹ یو ایس اے کو ان بٹوین میٹ کریں, درمیان میں آ کے میٹ کریں. صرف ایران کی مرضی بھی نہیں مانی جا سکتی اس میں. بالکل ٹھیک آپ نے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ابھی جیسے آبنائے ہرمز اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے, کیا ان حالات میں جبکہ سیز فائر بھی چل رہا ہے اور جنگ مکمل ختم ہونے کی بات بھی چل رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے اور وہ بھی ان کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے اس وقت, کیا ان حالات میں بزور طاقت آبنائے ہرمز کھلوا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ جو جتنے بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہیں یہ اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں بن جائے گی صورتحال؟ دیکھیے زور طاقت تو بزور شمشیر تو کوئی چیز نہیں دیر پا ہوتی نا. اگر بزور طاقت کریں گے تو کشیدگی بڑھے گی اور اس کسی کو سوٹ نہیں کرتی. اور اس طرح کے کانفلکٹ میں تجارت کیسے ہوگی؟ جتنا مرضی امریکہ انشور کرتا رہے کہ جہازوں کی آمد و رفت یہاں پر محفوظ ہے, کوئی چانس نہیں لے گا. تو یہ دنیا کو جتنا بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے تجارت کا, ٹریڈ کا, بہت ساری معاشی مسائل ہیں, وہ کیسے؟ تو بزور شمشیر تو نہیں ہوگا, بزور طاقت تو نہیں ہوگا, یہ اسی طریقے سے ہوگا جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. میں عمران صاحب کی بات سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں. جو نظریاتی رجیم ہوتے ہیں, نظریہ اچھی چیز ہے, نظریے پہ قائم رہنا چاہیے, لیکن نظریہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کریں. حکمت تو ہمارا مذہب سے کہتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو یہی تعلیمات ہیں کہ حکمت سے قائم لو, اور حکمت کو شکست نہیں کہا جا سکتا. حکمت یہی ہوتی ہے حالات کے مطابق اپنی پالیسی کو, اسٹریٹجی کو چینج کریں. اور آپ نے ہرمز میں یہ امریکہ کا بھی سٹانس غلط ہوگا, امریکہ کی اجارہ بھی قبول نہیں کیا. امریکہ اتنی دور, ہزاروں کلومیٹر دور, اور ایران اور عمان کے ٹیریٹوریل واٹر میں اگر آپ نے ہرمز ہے تو امریکہ کی اجارہ داری میں بھی نہیں دی جا سکتی. اس کا ایک درمیانی راستہ نکلے گا جو آگے عمران صاحب نے کہا, وہ ورکنگ میکنزم نکل آئے گا. ایران کا اس کے اوپر جہاں تک اس کے ٹیریٹوریل واٹر میں ہے وہ تو اس کا رائٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ایران کی ٹوٹل اجارہ داری پہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اس کا درمیانی راستہ ورکنگ میکنزم نکل آئے گا. اتنی کوئی بڑی بات نہیں. میرا خیال ہے جب آپ نے ٹھیک کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے سے پہلے وہ خود بھی چاہیں گے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ یہ مسئلہ جو حل ہو اوور آل, جو ایران اور امریکہ کا تازہ تھا کہ جب وہ چین جائیں تو وہاں پر ان کو کچھ بتانے کے لیے ہو, کیونکہ چین کو بھی بہت کنسرن ہے اس کانفلکٹ کے, ہم سب جانتے ہیں, اور چین کو آپ نے ہرمز کی بندش بھی بہت کنسرن ہے. تو یہ مسئلہ اس سے ڈیفینیٹلی حل ہو جائے گا. اس میں دونوں کے لیے ون ون ہے, دونوں اپنے عوام کو بتا سکتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب نے کہ آپ کو انریچ یورینیم جو فزودہ انہوں نے کیا ہوا 60%, آپ کو اس سے کنسرن ہے. آپ کو یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ کسی کے حوالے کرے یا امریکہ کا کرے. اگر ایران مانتا ہے IAEA کے اندر اس کو آپ ڈی گریڈ کر دیں, 60% ختم کر دیں, اس کو آپ بالکل زیرو پہ لے آئیں, تو گڈ انف نا جی. اس کو لے کے جا کے کسی نے کیا کرنا ہے. تو اسی طرح کا راستہ کو درمیان نکلے گا, مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپٹکس سے بہت فرق پڑتا ہے, ان کو لیے بھی کوئی ٹیک ہوم کچھ ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے دونوں اس پہ ایگریڈ ہیں, تبھی تو یہ اندیا آ رہا ہے کہ بات چیت اگلے ہفتے ہو سکتی ہے. اور پاکستان کے ذریعے میڈیٹر کے ذریعے پرپوزل کاؤنٹر پرپوزل پہنچ چکی ہوئی ہیں, میڈیا میں تو نہیں آ رہا, لیکن تبھی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کشیدگی اور جو آپ نے بات کی ہے, آپ نے ہرمز کو بزور طاقت, وہ کوئی حل نہیں ہے. بزور طاقت تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا نا جی, وہ تو پھر مسئلہ حل تو نہ ہوا. لیکن عمران صاحب, روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران جنگ نے امریکہ کی ساکھ کو بہت متاثر کیا ہے اور شاید یہ جنگ جلدی ختم بھی ہو جائے. جو امریکہ کا سپر پاور کا ٹیگ تھا, جو سٹیٹس تھا, وہ تو اس جنگ میں متاثر ہوا ہے. اب کیا امریکہ کچھ ایسا کرے گا کہ اپنے اس سٹیٹس کو دوبارہ بحال کرے؟ یہ آپ کی بڑا $1 ملین کویسچن ہے کہ امریکہ کا جو نہ صرف ایک سپر پاور کا ٹیگ, ایک دا گڈ امریکن کا, جو غلط جنگ نہیں کرتا, جو غلط چیزیں, وہ سارا کچھ بہت ہرٹ ہوا ہے. لیکن اس وقت جو ان کی 24 آور نیوز سائیکل ہے اور جو ٹرمپ صاحب کی جو ان کی پرائرٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی طرح ان کی مڈ ٹرمز میں بہت گندی پرفارمنس نہ ہو, کسی طرح ریپبلکن پارٹی ریسریکٹ ہو جائے. لیکن دیکھیے ان کی پریسٹیج تو ڈاؤن ہوئی ہے, لیکن جتنا اور وہ جنگ کی طرف جائیں گے اور پریسٹیج, بلکہ کیٹاسٹرافک سچویشن ہو جائے گی. اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایران نے اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے ہیں. تمام دنیا میں جو آئل پرائسز ریز ہوئی ہیں, اگر یہ ایران یہ کارڈز نہ کھیلتا, یا میں ایون کہتا ہوں کہ
شاید ارد گرد کے جو بیسز ہیں ان کو بھی اٹیک نہ کرتا تو ایران کو تو انہوں نے عملیہ میں ایڈ کر دینا تھا. لیکن ہیونگ ڈن دیٹ لائک ریڈے صاحب واز سیئنگ, ہیونگ ڈن دیٹ کر لیا, جیت گئے, جیت جائے یا ریزسٹ کیا یا بہادری دکھائی, اب وقت پیس کا ہے. اب وقت پیس کا ہے, پیس کو کریں تاکہ امریکہ بھی واپس نہ جا سکے اور کوئی سازش نہ کر سکے. اور دوسرا اس بلوکیڈ سے ایران کے عام لوگوں کی لائف بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے اس کو روکیں اب. یہ لیکن عمران صاحب, کچھ تجزیہ کاروں کا اس حوالے سے خیال ہے کہ جنگیں اسرائیل اور انڈیا کو سوٹ کرتی ہیں, تو آپ کے خیال میں اسرائیل اس جنگ کو جو کہ اسے سوٹ بھی کر رہی ہے اتنی آسانی سے ختم ہونے دے گا؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا, حالانکہ بتایا میں گیا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, اسرائیل انڈیپینڈنٹلی کچھ کر سکتا ہے. اگر امریکن پریزیڈنٹ ان کو کہے کہ اب ریپبلکن پارٹی از ان ڈینجر, تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے, تو ایٹ لیسٹ وقتی طور پہ اسرائیل رک جائے گا. اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, آلدو کچھ باتیں وہ کر لیتا ہے. تو انڈیا کو بھی ایک حد تک ہی سوٹ کرتی ہے. انڈیا نے جب سے سندور کا ان کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے. اس نے فی الحال جب تک وہ پتہ نہیں آسمانی اس کو کوئی غیبی امداد نہ ملے وہ پاکستان پہ اٹیک نہیں کر رہا, لیکن وہ پاکستان کی جانیں ٹیررزم سے لے رہا ہے. تو ان لوگوں کو بھی سبق مل جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر یو ایس کا اسٹرانگ ہینڈ ہوا تو اسرائیل کم از کم شارٹ ٹرم میں کچھ نہیں کر سکے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ اس جنگ سے آپ یوکرین جنگ کو کس طرح کمپیئر کریں گے؟ دنیا کا انٹرسٹ کتنا چینج ہوا ہے یا دنیا کتنی تقسیم ہوئی ہے ان دو جنگوں سے؟ دیکھیے یوکرین جنگ اور اس کا آپس سے موازنہ بہت زیادہ اس لیے نہیں بنتا, وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کی وار ہے. اس جنگ نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے بیکاز یہ اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ یہ جو خطہ ہے جہاں پر ایران واقع ہے, جس میں پرشین گلف بھی ہے, جس میں جو ہے نا گلف آف عمان بھی ہے, عربین سی کا سارا علاقہ جو گلف کا ایریا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا میں ایک بھوچال کسی صورت حال ہے, اور یہ ٹھیک ہے عمران صاحب نے اگر یہ ایران نے کارڈ دنیا کو ظاہراً دیکھنے کے لیے تو عجیب سی بات لگتی ہے. اگر ایران اگر آپ نے ہرمز بند نہ کرتا, ایران اگر امریکن بیسز کو اٹیک نہ کرتا تو دنیا ایران کو کدھر یاد رکھتی ہے, کوئی بھی بھول جاتا, پھر تو بزنس ایز یوزول ہوتا. انہوں نے اپنے کارڈ ٹھیک کھیلے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے. ریلیونٹ رہیں گے تو اب کانفلکٹ میں آپ کی کوئی بات مانی جائے گی. یوکرین وار, رشیا وار ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہے, وہ دنیا اس سے اتنی افیکٹ نہیں ہوتی. رشیا دنیا کی سپر پاور ہے, یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے. دوسری بات ہے کہ یوکرین کو ظاہر ہے یورپین کنٹریز بھی سپورٹ کرتی ہیں, امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یوکرین ابھی تک کسی حد تک آپ کہہ رہے سسٹین کر پا رہا ہے. لیکن رشیا بھی کو فائنل کل کے لیے وہاں پر نہیں گیا. اس جنگ نے دنیا کو اتنا افیکٹ نہیں کیا. یورپ کے ایسٹرن یورپ کے کنٹریز اس سے کچھ افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اوور آل. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاں تک نیٹو کی پالیٹکس ہے, یورپین پالیٹکس ہے, امریکن انٹرسٹ کی بات ہے, امریکہ نیٹو کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ نہیں ہو سکا. اس حساب سے ٹھیک ہے, لیکن یہ دو جنگوں کا آپس میں موازنہ بہت زیادہ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ تو ایک بہت لیتھل وار تھی. یہ تو آپ دیکھیں اس میں جتنی میسو ایئر پاور اس میں یوز ہوئی ہے اور پوری دنیا اس سے ہل کے رہ گیا ہے. یوکرین کی تو 4-5 سال سے جنگ جاری ہے, لیکن کبھی اس میں کوئی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ نہیں ہوتا, کئی دن تو خبریں بھی نہیں آتی. جنگ تو وہ بھی بند ہونی چاہیے, لیکن دو جنگیں مختلف ریجن میں ہیں, سٹیکس ڈیفرنٹ ہیں, رائیولز ڈیفرنٹ ہیں, وارنگ پارٹی ڈیفرنٹ ہے, دنیا کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے. اس لیے یہ جو ایران امریکہ کانفلکٹ ہے یہ بہت ایک وائڈر اسپیکٹرم میں ڈیفرنٹ کانفلکٹ ہے, کافی لیتھر کانفلکٹ ہے. اس کے اگر جس کو نہ روکا جاتا, اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو ابھی تک بہت یہ جنگ پتہ نہیں کہاں تک پھیل چکی ہوتی. تو اس لیے اس پہ دنیا میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے. یوکرین وار کو روکنے کے لیے تو ثالثی کی اتنی کوششیں ہوئی بھی نہیں, وہاں پر تو بیچ میں کوئی ایسا میڈیٹر آیا بھی نہیں جو کہ خود جو ہے نا امپارشل ہو اور غیر جانبدار ہو, تبھی تو جنگ ابھی تک رک نہیں رہی. دونوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے. یوکرینین پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکی صدر سے ملتے رہتے ہیں, امریکی صدر رشین پریزیڈنٹ سے بات کرتے رہتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. بالکل, ایران وار ایسی جنگ ہے جس نے دنیا کا نقشہ بھی بدلا ہے, دنیا کے انٹرسٹ بھی چینج کیے ہیں, اس لیے دنیا چاہتی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب اور صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں, اور ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے اور ساجد تارڑ صاحب نے, سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا.
ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो इम्कान है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी नहज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक इस जंग को ख़त्म करने में या मुआहिदा होने में असल रुकावट कौन है? क्या वाकई इसराइल अपने मकासद पूरे किए बगैर इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाहता? देखिए, इजराइल के बड़े मकासद हैं जिसकी वजह से उसने पहले भी मिसकैलकुलेशन करवाई अमेरिकन से, और उनको ये कहा कि एक हफ्ते में हम सब खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर देंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूक्लियर कैपेसिटी उसकी बिल्कुल जीरो कर देंगे। और लेकिन बात ये कि अभी इस वक्त इतना इन्फ्लुएंस है आपके सामने, जो दो उनके जेरेड कृष्ण वो हैं और उसके बाद दूसरे स्टीव विटकॉफ के दोनों आपने देखे, दोनों जो हैं ये उनके खास एसेट्स हैं, और ईरानी ने इनकार किया था उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। दोनों लास्ट टाइम जिनेवा मीटिंग में हो रही थी, और लेकिन अभी भी उसके मेंबर हैं। प्रॉब्लम ये कि ज़ाहिर है वो उनके इंटरेस्ट थे, और इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है कि एक हमेशा के लिए ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नंबर 2 मिसाइल कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाए। ये दो उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और थर्ड रिजीम चेंज जो उससे काफ़ी हद तक वो समझते अपनी मर्जी की उन्होंने कर ली, हालांकि उन्होंने रिजीम चेंज नहीं कर सके, इसलिए कि जब वो ग्रेटर इजराइल के लिए वो अपने आप को एक्सपेंशन शुरू करता है, ये अपना ब्रॉड बेस करता है, तो उसको रियल से थ्रेट सिर्फ एक है, एंड दैट इज ईरान। चाहे आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और जो उसकी प्रॉक्सीज वो कहता है हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज हैं, ये उसके डिजाइन है कि इनको न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दें, ताकि जब भी वो जाए उस साइड पे जॉर्डन, इजिप्ट और ईस्टर्न ममालिक में, खलीजी ममालिक में, तो पीछे से उसको बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। दिस इज द डिजाइन। एक इजराइल के डिजाइन के लिए पूरे मिडल ईस्ट को की आग में लपेट में दिया। पूरी उसने कोशिश कर दी कि किसी तरीके से सेक्टरियन क्लैश हो जाए ईरान में और खलीजी ममालिक में, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बहुत में हिम्मत करके समझा के ईरान को भी और इन सऊदी अरब को, कतर को, तो वो एक बचा लिया। लेकिन ये दिस इज द बेसिक इरिटेंट, और इसीलिए वो रोज कोई ना कोई ट्रम्प से वो स्टेटमेंट दिला देते हैं जिसमें वो पोस्टरिंग की बात करते हैं, थ्रेट करते हैं, और उसके बाद प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, फ्लैक्स मसल करते हैं कि जी मैं अगर ये नहीं होगा तो मैं नेस्त और नाबूद कर दूंगा। ये जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि आप साजगार माहौल पैदा करते हैं, फ्रेंडली कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, जहाँ पर आप ऐसी बात कोई ना करें जिससे माहौल खराब हो, बल्कि आप अच्छे माहौल में, ताकि जहाँ बैठे तो गिव एंड टेक अच्छे माहौल में कंसेशन भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये आप इस वक्त काफी अच्छे अमेरिकन प्रेसिडेंट डजंट वांट टू फाइट अगेन, लेट मी टेल यू ना, जहाँ ईरान चाहते हैं, जी अमेरिकन की बड़ी क्लियर रीजन, ना उनकी पब्लिक चाहती है, ना सेनेट चाहती है, ना कांग्रेस चाहती है, ना नेटो चाहते हैं, ना यूरोपियन यूनियन, ना खलीजी ममालिक चाहते हैं। ईरान को भी चाहिए कि वो अपनी कंसेशन लें और उसके बाद अपनी इकोनॉमिक सैंक्शन उठाएं, एक उसके साथ जो उनके ऊपर उनके एसेट्स फ्रीज हुए वो उनको मिल जाए वापस। नंबर 3 उनको गारंटी मिल जाए कि उनके ऊपर आइंदा कोई और अटैक नहीं करेगा। ये उनकी ज्यादा कंडीशन है, और सिर्फ हरमूज को उनका जो वॉर रेपरेशन मिले। काफी हद तक 14 पॉइंट जो अमेरिकन ने दिए, ईरान डेलिब्रेशन इसलिए आराम से कर रहा है कि ताकि वो आई थिंक दे रीचिंग कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट्स। बट मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव कहीं ना खबर आएगी और फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात फिर इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हम जब जाते हैं चाइना तो ही वांट टू गो विद एटलीस्ट समथिंग गुड टू ऑफर कि देखिए मैंने ये मसला हल कर दिया है। और जो चाइना की एक रिजर्वेशन देखी जी सारे ब्लॉकेट किया हुआ है, उसकी एनर्जी जो है सप्लाई लाइन को ब्लॉक किया हुआ है चाइना की, वो एक गुड विल जेस्चर पे जाए। दिस इज अ बेसिक रीजन जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। बट पॉजिटिव नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक वी शुड बी एबल टू हियर अ पॉजिटिव न्यूज, जिसमें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान फील्ड मार्शल की इंतहा से ज्यादा एफर्ट है। यहाँ तक कि अमेरिकन कांग्रेस ने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान दोनों की बहुत अच्छी सफारती उनकी कोशिश है मीडिएशन की, उन्होंने एक्नॉलेज किया। इट्स अ बिग जो है पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट है और तारीफ। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा साजिद साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि ना अमरीकी अवाम चाहती है कि ये जंग मजीद बढ़े, ना वहाँ के पॉलिटिशियंस चाहते हैं, ना हुकूमत चाहती है,
تو کیا ہم یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی طور پر اسرائیل کے اتنے انفلوئنس میں ہیں کہ وہ یہ فیصلے خود سے لے رہے ہیں اس جنگ کو مزید بڑھانے کا یا سیز فائر کا یا جنگ ختم کرنے کا؟ وہ کیا صرف اسرائیل کے انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی تو ساکھ جو ہے وہ داؤ پر لگی ہے. دیکھیں، میں آپ کا آدھا سوال آدھا جواب ہے. میں بالکل ایگری کروں گا آپ سے کہ اس وقت جو جنگ ہے، ایران کی جنگ، وہ بالکل امریکہ کے اندر پاپولر نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی بیس، میگا بیس جو ہے، وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایز این اینٹی وار اور ایز اے پیس لونگ کینڈیڈیٹ بن کے ابھرے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ماضی کے اندر ہمیشہ وہ 8 مہینوں میں 8 جنگیں رکھوانے کی بات، پھر نوبل پیس پرائز کی بات، پھر اس کے بعد پیس بورڈ کی بات، پھر یکلخت انہوں نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے پینٹاگان کا مورال جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. فال آف کابل کے بعد امریکن آرمی کا مورال بہت خراب تھا. ایک تو یہ وجہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا. پھر جس طریقے سے ان کو یہ پروجیکٹ ان کے سامنے رکھا گیا کہ جس طرح وینزویلا میں آپ گئے ہیں اسی طرح آپ آئیں گے، 2 دن کے اندر رجیم چینج ہوگی، یہاں پہ رضا شاہ پہلوی آئیں گے، اسرائیل کی ایمبیسی کھلے گی اور آپ ایران کی ٹرافی ساتھ لے کر واپس جا کے آپ کیوبا چلے جائیں گے کیوبا کی ٹرافی لینے کے لیے. تو در حقیقت ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ 12 سال امریکہ کی ویک فارن پالیسی کو رشیا، چائنا، اسرائیل اور بھارت نے بھرپور اس کو ابیوز کیا. جو رشیا سے تیل بھی بھارت لیتا رہا اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھنگڑے بھی ڈالتا رہا. تو ایک اس کو بیلنس کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، یہ بھی مینڈیٹ تھا. پھر اس میں جو میں دیکھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی از لیننگ ٹورڈز زائنسٹ کرسچنز اینڈ زائنسٹ، اور ان کی لابی یہاں پہ بہت سٹرونگ ہے. اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے وائٹ ہاؤس پہ. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. دوسری طرف سے بی بی نتنیاہو APEC $100 بلین سے زیادہ ہر الیکشن میں یہاں پہ الیکشنز پہ سپینڈ کرتا ہے. تو وہ بھی ساجد صاحب مس کیلکولیٹ بھی کر گئے اس جنگ کو ڈونلڈ ٹرمپ. ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا کویسچن ہوگا مڈ ٹرم الیکشن کے، امریکنوں کو بتانا کہ یہ جنگ امریکہ کی تھی یا اسرائیل کی تھی. یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے آج. اور بالکل آپ نے ایبسولوٹلی رائٹ. نہ صرف جنگ ان پاپولر ہے لیکن اس کا سیٹ بیک بھی یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جوش جو لوگ ہیں ان کے لیے سپورٹ کم ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ممدانی جو تھے وہ نیو یارک کے اندر 33% یہودیوں کے ووٹ لے کر وہ جیتے ہیں. تو اینٹی سیمیٹزم، اینٹی اسرائیل جو فیلنگز تھی، وہ سب سے بڑا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں نہ صرف غزہ کے بعد بلکہ اس جنگ میں امریکہ کو لے کے جانا بھی ایک سیٹ بیک تھا، اور سیٹ بیک ہے، موجود ہے. اور دوسرا، میں جس طرح آپ نے پہلے تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ بند ہوگی، کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا. 2 وجوہات. ریسنٹلی امریکہ نے بھی $28 بلین کا اسلحہ بیچا ہے گلف کنٹریز کو، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی اسلحہ دیا ہے. تو در حقیقت میرے خیال میں اسرائیل کو جنگ چاہیے ہوتی ہے، اور امریکہ کی بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، ان کی بھی ضرورت ہے کہ جنگ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ رہے تاکہ اسلحہ بکتا رہے. تو جنگ بند ہوگی، کانفلکٹ کھڑا رہے گا. جس طرح آج بھی یوکرین جل رہا ہے، غزہ بھی جل رہا ہے. ابھی کل لبنان میں 19 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. تو کانفلکٹ جاری رہے گا، جنگ بندی ہوگی. میں اس چیز پہ ایگری کروں گا. لیکن وار از کمپلیٹلی، آئی ایگری ود یو کہ اٹس ناٹ پاپولر. تو بریگیڈیئر صاحب، جس طرح ساجد صاحب نے بات کی ہے کہ اسرائیل کو بھی جنگ سوٹ کرتی ہے اور امریکہ بھی اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ کے ساتھ وہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوگا. کیونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کو اسلحہ بیچا ہے، وہ ایسے ہی تو نہیں بیچا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی اس وقت امریکہ سے ناراض ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز دے فیل کہ امریکن نے ان کو اس جنگ میں بٹریل کیا، کہ ان سے $1 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن ان کو بیچا. وہاں پر رڈار $500 ملین کے $1 بلین کے لگائے، ایئر ڈیفینس سسٹم ایکسنٹری لگائے، ٹروپس لے کر آئے، ان کی ساری سیلری، ان کی ایکسپینڈیچر، اس کے بعد بیری بیڑے لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے. جب وقت آیا تو جا کے انہوں نے صرف اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے امریکن لگ گئے، ان کو سب کو بالکل چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بظاہر ایران نے کافی ان کے نقصان بھی کیا، اور وہ پراپر طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے. تو اب کافی حد تک وہ ان کی زبین سوچیں گے وہ کہ کیا ان کو آئندہ امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے.
اگر اس وقت یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ایران کا کام ہے کہ ایران کو چاہیے کہ اپنے تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ بہت بہتر کرے. جو اسرائیل نے پوری کوشش کی سیکٹرین کلیش ہو جائے ایران کا اور خلیجی ممالک کا, اس کو مینٹ کرے, اور پاکستان اس میں بہت پہلے کردار ادا کیا اور ابھی بھی کرے, تاکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اننیسیسری جو ان کا $1 ٹریلین کا ویپن ہے کا خرچ ہے وہ ختم ہو جائے گا, ڈپینڈنس ان کی امریکہ کو ختم ہو جائے گی, اینڈ دین دے مائٹ اسٹارٹ لوکنگ ٹورڈز ترکی کی طرف, پاکستان کی طرف, چائنا کی طرف, بیکاز ابھی آپ کے سامنے انہوں نے پاکستان ایک اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا, بیکاز پاکستان شور کہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی, ہماری آرم فورسز کی اسٹرینتھ پیشہ ورانہ, پلس J-17 J-10 تھنڈرز کی پرفارمنس, اور انڈیا کے اتنی بڑی ایئر فورس کو نکارا کر دینا, جس کی وجہ سے چائنیز ایکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور پھر ایئر شو جو دبئی میں ہوا اس میں اس کی پرفارمنس دیکھی تو دے آر آل تو بریگیڈیئر صاحب ہم اس کو ایک مہنگے اسلحے اور ایک سستے اسلحے کی بھی جنگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح کے چائنیز اسلحہ, جس طرح کا ایران کا اسلحہ یوز ہوا اس جنگ میں یا امریکی اسلحہ یوز ہوا, وہ تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, تو ہم اس کی بھی جنگ کہیں اس کو. اس لیے, اور سیکنڈ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی خلیج ممالک ہے یہ کوئی اسلامک ممالک کی طرح انویسٹمنٹ کریں, اتنا پیسہ ان کے پاس کہ وہ اسلامک ون میں انویسٹمنٹ کریں, ہم اپنے ہارڈ ویئر کی انڈسٹری کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں اور زیادہ ریکوائرمنٹ جو ہم یہاں سے پوری کریں اپنے خلیجی ممالک کے لیے, تو کافی زیادہ اس سے فرق پڑ جائے گا. بیکاز ابھی اس جنگ میں آپ نے دیکھ لیں کہ امریکن نے وہاں انفلوئنس آئل بھی نکال رہے ہیں, پیسہ بھی ان کو دیتے ہیں, وہ پیسہ سارا چلا جاتا ہے امریکہ میں انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے, اور جب چاہتے ہیں اس کو فریز کر لیتے ہیں. تو یہ پیسہ اگر اسلامک ممالک پہ انویسٹمنٹ ہو, دا منی سیو, اور پازیٹیو سائڈ پر اس کو استعمال کیا جائے, تو میرے خیال میں وہ اس خطے کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, ہمارے لیے کے لیے بہت مفید ہے, اسلامک ممالک کے لیے بہت ہوگا. کیونکہ اس لڑائی میں ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ اتحاد جو اسلامک ممالک کا وہ بہت, عرب ممالک کا بہت کمزور ہے. جب تک یہ 57 کنٹریز اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گی, ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا. جو غزہ میں ہوا, اسرائیل نے ظلم کیا فلسطین کے ساتھ, پوری دنیا نے تماشا دیکھا, اس سے انکریج ہو کے انہوں نے اب آ کے یہاں پر یہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا. ان چیزوں کو پھر دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ دین ناؤ ری وزٹ کرنی چاہیے ان کو اپنی پالیسی, اور آئی ایم شیور اس کے اوپر ابھی ضرور سوچ بچار کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس جنگ نے جس طرح دنیا کا نقشہ بدلا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا یا ممالک اپنی جنگیں خود لڑیں گے, کیونکہ پہلے عرب ملک بھی اور یورپین جو کنٹریز ہیں وہ بھی امریکہ پہ ریلائی کرتے تھے, لیکن اس جنگ نے بہت سے چہرے یا کہنا چاہیے اس کی پرتیں اٹھائی ہیں, تو کیا اب سب کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنی پڑیں گی؟ دیکھیں, جنگیں اپنی لڑنی پڑیں گی, یا وہ اپنے اتحاد ایسے کریں گے جو ریلائبل ہوں, جو موقع پہ ساتھ کھڑے ہوں. اسٹریٹجک دفاعی معاہدے جیسے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے, میں بھی اس کے بعد آپ اور ممالک کو بھی دیکھیں گے وہ بھی پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, پاکستان سے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر یہ ایران کا ہمیشہ سے معاہدہ ختم, ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, اکارڈ اسلامت اکارڈ ہو جاتا ہے یو ایس اے کے ساتھ, دین وی ہیو ٹو سی کہ ایران سے ہمارے کتنے اور اچھے روابط ہوتے ہیں. ایران پاکستان ٹرکی پہلے بھی بہت, آپ کو یاد ہوگا RCD میں بہت پہلے بہت ہی کلوز تھے, دے ہیڈ اے ریل اینڈ روڈ کمیونیکیشن, تو میں بھی اس کو ڈیولپ کیا جی, بیکاز دس ٹرکی, ایران, پاکستان آر گوئنگ ٹو ویری اسٹرانگ ملٹری اینڈ اکنامک فورس. ایران کے پاس انرجی ریسورسز بہت ہیں اور ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ہے. ہمیں تو سب سے پہلے جو ہی سینکشن ختم ہو اس سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ ایران سے ہمیں آئل لینا چاہیے, ایران سے ہمیں انرجی گیس پائپ لائن پہلے ہی بلوچستان آئی ہوئی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کر کے لے کر آئیں, اور انیسیسری جو ہم نے دور سے شپمنٹ لے کر آنی ہے, مہنگا آئل لے کر آنے, وہ ہم کرنسی اپنی میں بات کریں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. بٹ یہ اسلامک ممالک کے لیے ایک لیسن ہے جو کہ آئی تھنک they have to now revisit their own policy. بالکل بہت بڑا لیسن ہے یقیناً اسلامی ممالک کے لیے. ساجد صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چائنا کا دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس دورے کو ڈیلے کیا, اس کو کینسل نہیں کیا. کیا کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خود ذاتی طور پر کہ وہ اس دورے پر ہر حال میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں 3 الیکشنز کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ نہ صرف ان کو آفیشیل کیپیسٹی میں ان کے ساتھ تھا بلکہ ٹریول کرتا رہا ہوں. ہر تقریر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اگر صدر ہوتا
तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। ये एक सबसे बड़ा सेटबैक था पिछले 12 साल की जो हुकूमत थी डेमोक्रेट के। रशिया चाइना बहुत एक दूसरे के करीब आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इस दौरे का भरपूर फायदा उठाएंगे। उन्होंने पहले स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि हम अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप चाहते हैं चाइना के साथ। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दफा फिर ट्राई करेंगे कि चाइना को किसी तरीके से घेर कर अपनी साइड पे लाया जाए, उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाए जाए, ताकि रशिया चाइना अलायंस जो इस वक्त बना है उसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जा सके और उसका असर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये होगा। दूसरा, आज हम देखते हैं कि बल्कि इस दौरे के साथ मैं समझता हूं ईरान वॉर भी दर हकीकत क्या थी, ईरान का मसला, ये भी अमेरिका चाइना कॉन्फ्लिक्ट है। आपने देखा होगा वेनेजुएला का सारा तेल चाइना जाता था और 80% ऑयल ईरान का भी चाइना जाता है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो दौरा है इसकी तैयारियां वेनेजुएला से शुरू साजिद हुई। साहब, एक जो ट्रस्ट इशू अगर हम कहें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान है, तो वही ट्रस्ट इशू तो चाइना और अमेरिका के दरमियान में भी है। तो फिर चाइना कैसे डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट करेगा? देखें इस वक्त कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं बड़े अरसे से। जो ऑर्गेनाइजेशंस मैं पहले सुन रहा था, आप जिस तरह आप फरमा रही थी कि रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी गैर फाल हो चुकी हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहा। नई ग्रुपिंग होगी, नई ग्रुपिंग हो रही है। बल्कि मैं अर्ज करना चाहूंगा अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस दे रखी हैं कि हम ग्रीनलैंड से लेकर गयाना तक, जिस तरह के हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने नक्शा ग्रेटर अमेरिका का दिया था, फिर वो अपने बैकडोर मॉनरो डॉक्ट्रिन पे तवज्जो देना चाहते हैं। जो फोकस आपने देखा होगा कि फ्यूचर में और अभी रिसेंट पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरब डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपका क्या ख्याल है? अमेरिका की मर्जी के बगैर हुआ है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि कंट्रीज अपने नई ग्रुपिंग बनाएं। पाकिस्तान मजीद गल्फ कंट्रीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करे, यूरोप अपने पांव पे खड़ा हो ताकि अमेरिका अपने बैकयार्ड को, ग्रीनलैंड को और साउथ अमेरिका को जो है वो महफूज बना सके। और वो कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट मैटर फैक्ट, लेकिन वो अबैंडन भी नहीं करना चाहते GCC को, गल्फ को भी। और इसी मेरे ख्याल में अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स देयर ओन न्यू ऑर्डर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से वो चाइना या मिडल ईस्ट को देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज को भी देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है कि कंट्रीज अपने खुद डिसीजन कुछ लें, यूरोप अपने पांव पे खड़ा हो, अमेरिका पे डिपेंड ना करे। और दूसरा उसमें यह करना चाहूंगा, आप देखें नेटो के अंदर अगर अमेरिका नहीं है तो नेटो नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन कंट्री कुछ भी नेटो में अपने जो उनके वाजबात हैं वो नहीं देते, जो डिफेंस के ऊपर उन्होंने खर्चा करना है वो नहीं करते, सोशलिस्ट पॉलिसीज को इन्फोर्स करते हैं। एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा, यूरोप में इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है कि 4 डेज का वीक होना चाहिए, वर्किंग 4 डेज, 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। एक खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसके हस्बैंड को भी 1 साल की छुट्टी दी जाती है तनख्वाह समेत। तो इस तरह की सोशलिस्ट एजेंडा जो है वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खर्चे पे हो रहा है और अमेरिकन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी तरफ जाया जा रहा है, चाहे वो जंगों के मामलात के लिहाज से हो या फिर मुल्कों के अपने अंदरूनी मामलात के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, हारिस नवाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत है, अल्लाह हाफिज।